आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम मुफ्ती तारक मसूद की बात करेंगे। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने मुल्हिदों की कुछ बातों का अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दिया और बहुत ही भोंडा रिस्पॉन्स है असल में। अगर उसको डीकंस्ट्रक्ट किया जाए और देखा जाए कि मुफ्ती साहब ने उसमें क्या क्या गलत बातें की हैं तो वो अब बहुत आसान है उसको देखना। और अभी हम सारी उसकी बात कर लेंगे कैसे कैसे। मुफ्ती साहब ने शुरू ये किया कि मुल्हिद ने कहा कि गाड़ी देखो जी ऐसे चलती है कि ब्रेक दबाते हैं तो रुक जाती है, ब्रेक छोड़ देते हैं तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तो जी गाड़ी जब खुद नहीं चल सकती तो कायनात कैसे खुद चल सकती है? या मतलब गाड़ी नहीं खुद चल सकती तो ये खुदा के ना होने की दलील है। अब ये बात कैसे हुई और किस मुल्हिद ने की, मुझे ये पता नहीं है, बट देखते हैं कि मुफ्ती साहब की बात का मतलब क्या है। फिर कहते हैं मुफ्ती साहब ने आगे बात कर दी कि गाड़ी का चलना ज्यादा अजीब बात है या गाड़ी का बनना ज्यादा अजीब बात है। कि गाड़ी अगर खुद चल नहीं सकती तो खुद बन कैसे सकती है। तो इस बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं और मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल गलत है। क्यों? गाड़ी वाकई खुद नहीं बन सकती क्योंकि गाड़ी एक बनाई गई चीज है, एक इंसानी तखय्युल और इंसानी महारत और इंसानी टेक्नोलॉजी का बाय प्रोडक्ट है गाड़ी। मगर कायनात और ज़मीन और आसमान और पौधे, दरिया, समंदर, ये सब चीज़ें इर्तिका के ज़रिए एवोल्यूशनरी तौर पे बन के सामने आई हैं। यानी एक दरिया है, वो जिधर आपको आज नज़र आ रहा है वो आज वैसा ही नहीं है। जितना उसमें पानी आपको नज़र आ रहा है आज वैसा ही नहीं है। वो पानी भी बदल रहा है और करोड़ों लाखों साल के वक्त में बहुत बार दरिया बदल चुका है, यानी इवॉल्व हो चुका है। तो गाड़ी एक इवॉल्व चीज नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो पैदा की जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, तख्लीक की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, उनमें गाड़ी आती है। उनमें आपके मेरे ग्लासेस भी आते हैं, उनमें आपका कंप्यूटर भी आता है, मुफ्ती साहब की पगड़ी भी आती है, उसमें मुफ्ती साहब के हाथ में पकड़ा हुआ माइक भी आता है, और भी बहुत सी चीजें उसके अंदर आती हैं। मगर जो समझने वाली बात है वो क्या है कि उसके अंदर कायनात नहीं आती, जमीन नहीं आती, क्योंकि जमीन इवॉल्व हुई है। अब मुफ्ती साहब तो बड़ा आसान सा जवाब दे दिया, वो जी गाड़ी खुद नहीं बन सकती। मगर आज हमारे पास कायनात में, जब आप दूरबीनें लगाते हैं तो आप देखते हैं तो आपको सोलर सिस्टम बनते हुए नजर आ जाते हैं, वो इवॉल्व होते हुए नजर आ जाते हैं। और आज हमारे पास जमीन के ऊपर ही एवोल्यूशन का, जमीन की एवोल्यूशन का, जिंदगी की एवोल्यूशन का नहीं, जमीन की एवोल्यूशन का पूरा सबूत मौजूद है। आज जमीन के पत्थरों में ये भी पता कि एक वक्त ऐसा था कि जमीन पे ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी, या ऑक्सीजन नहीं थी। जमीन का सारा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पे बेस था, जिसमें मुफ्ती साहब को टाइम मशीन में बिठा के अगर उस वक्त में पहुंचा दिया जाए तो मुफ्ती साहब दम घुटने से उसी टाइम मर जाएंगे और मुफ्ती साहब 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो पुराने वक्तों में ऐसा भी था और हमारे पास इस बात के सबूत हैं पूरे, और साइंस इस बात को साबित करती है। जमीन जैसी आज है पहले नहीं थी। जमीन इवॉल्व करती है और आसमान भी आपको जो नजर आ रहा है वो भी इवॉल्व करता है। जो सितारे आज आपको नजर आ रहे हैं वो एक वक्त में नहीं थे, और आगे आगे आने वाले अरबों सालों में वो फिर नहीं होंगे। और आज भी सितारे और जमीन और आसमान और पहाड़ जमीन पे पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। ये पहाड़ जितने आज आपको पाकिस्तान के शुमाल में नजर आते हैं, कुराक्रम, हिमालय, हिंदुकश, ये आज से 200 मिलियन साल पहले, तकरीबन 20 करोड़ साल पहले जमीन पे नहीं थे। आज ये हैं और 20 करोड़ साल बाद फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं एवोल्यूशन, के बदलती हैं चीजें, चीजें बदलती हुई शक्ल लेती हैं। तो अगर गाड़ी वाली मिसाल मुफ्ती साहब जो है वो जो है कायनात पे लगा रहे हैं, या आसमान और ज़मीन के बनने पे लगा रहे हैं, या अल्लाह के खालिक होने को साबित करने के लिए लगा रहे हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुफ्ती साहब की साइंसी कम इल्मी का मुंह बोलता सबूत है कि मुफ्ती साहब को साइंस का ज़रा भी पता नहीं है। तो मुफ्ती साहब इस चीज़ के ऊपर कमेंट करने से पहले अगर थोड़ा सा किसी साइंसदान से, किसी साइंस के तालिब इल्म से, किसी मैट्रिक में पढ़ने वाले या 12वीं में पढ़ने वाले या जियोलॉजी पढ़ने वाले किसी शख्स से पूछ लेते कि हाँ जी, क्या गाड़ी के मामले में पहाड़ की मिसाल, और पहाड़ के मामले में गाड़ी की मिसाल, और ज़मीन के मामले में गाड़ी की मिसाल, और ज़मीन के और सूरज के मामले में गाड़ी की मिसाल दी जा सकती है और गाड़ी चलाने वाले की? तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बात को साबित करती है मुफ्ती तारक मसूद साइंस से मुकम्मल तौर पे नाबलद हैं और वो नहीं समझते। फिर ये कहते हैं कि गाड़ी जब खुद नहीं चल सकती तो कायनात कैसे खुद से बन सकती है?
تو مفتی صاحب کی بات کو ہی ذرا مفتی صاحب کے اوپر الٹا کرتے ہیں کہ اگر کائنات خود نہیں بن سکتی تو پھر کائنات کو بنانے والا کیسے خود بن سکتا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں گاڑی خود چل نہیں سکتی تو گاڑی خود بن کیسے سکتی ہے؟ تو چلیں پھر کائنات خود نہیں بن سکتی تو کائنات کو بنانے والا خود کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ گاڑی کا چلنا جو ہے ایک 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 سمپل کام ہے، ایک عام سی بات ہے، یعنی آسان کام ہے گاڑی کے بنانے کے مقابلے میں. یعنی کائنات کا بنانا کائنات کے بنانے والے کو بنانے سے آسان کام ہے. تو اگر کائنات خود نہیں بن سکتی کیونکہ بڑا مشکل کام ہے یہ، پھر اس کا بنانے والا بھی خود نہیں بن سکتا. تو مفتی صاحب آپ اپنی ہی جو ہے نا، اب خود اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا، آپ اپنی ہی بات کی منطق میں پھنس گئے ہیں اور اپنے آپ کو ہی منطقی طور پہ غلط ثابت آپ نے کر دیا. جب آپ نے یہ کہا کہ گاڑی خود چل نہیں سکتی تو گاڑی خود بن نہیں سکتی، تو پھر جب کائنات خود بن نہیں سکتی تو کائنات کو بنانے والا خود کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ ان باتوں پہ ذرا مفتی صاحب تھوڑا سا غور کریں اور ان کو سمجھیں. تو ملحد غالب کمال کی باتوں پہ بھی تھوڑا سا غور کریں، کیونکہ یہ سارے سوال جو آپ سے لوگ کر رہے ہیں، اور آج کل آپ بار بار ملحد نے مجھ سے بات کی، ملحد نے مجھ سے سوال کیا، ملحد کی میں تقریر سن رہا تھا. ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری تقریریں سنتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے چہرے کی ناگواری بھی ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ جب ہمارے مشکل سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ان کے جواب دینا. تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور تھوڑا سا اپنی منطق پہ اور تھوڑا سا سائنس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ملحد کہتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ مسلمانوں کا اللہ نہیں ہو سکتا. بالکل جی، ہم یہ کہتے ہیں اور ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دینے کو بھی تیار ہیں کہ کائنات کو بنانے والا بالکل بھی مسلمانوں کا اللہ ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا آپ کا اللہ نہیں ہے، کسی اور کا اللہ ہے، تو آپ یہ فرض کر رہے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کائنات بنی ہوئی ہے تو آپ ثابت کیسے کریں گے اسے ایک ہی اللہ اور ایک ہی آپ کے اللہ نے بنایا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی ہائر ڈائمینشن میں کوئی سائنسدان بیٹھے ہوں، کوئی ایلان مسک بیٹھا ہو ادھر اور وہ بیٹھ کے جو ہے نا پوری کائناتیں بنا رہا ہو، اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سائنسدان اس نے بٹھائے ہوں اور آپ ان کا تجربہ گاہ ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. آپ یہی کیوں فرض کر رہے ہیں؟ آپ ہماری باتوں میں سے وہی پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہیں جو کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہمیں ثبوت دیں گے کہ کائنات تخلیق شدہ ہے تو تب ہم مانیں گے، کیونکہ ہمیں کائنات میں ہر طرف کائنات کا ارتقاء ہوتا دکھائی دیتا ہے، کائنات ایوالو ہو رہی ہے. اور یہ سائنسی باتیں ہیں مفتی صاحب، اور بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سائنس تھوڑی نہیں خاصی کمزور ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات آپ کرتے ہیں کہ قرآن، اللہ جو ہے وہ تو تورات انجیل اور قرآن میں اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے بار بار. تو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ اپنا انٹروڈکشن نہیں کرا رہا، محمد اپنے نیریٹو کے بارے میں جو کہ وہ کائنات سے متعلق رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے تورات اور انجیل. بھائی آپ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ بھی نہیں مانتے کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ اللہ کی آج اس طرح کی کتابیں ہیں جس طرح کی نازل ہوئی تھی، مگر ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، اور ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا تھا. آپ کو یہ بات ثبوتوں سے ثابت کرنی ہوگی. اور بارہا قرآن کو، انجیل کو، تورات کو جب بھی دیکھا جاتا ہے یہ سائنسی طور پہ غلط، منطقی طور پہ غلط، اخلاقی طور پہ غلط، انسانی ہمدردی سے اور انسانی عقل سے آری جہالت پہ مبنی کتابیں دکھائی دیتی ہیں. تو آپ 100 بار یہ راگ الاپتے رہیں کہ قرآن میں یہ لکھا، انجیل میں یہ لکھا، تورات میں یہ لکھا. بھائی تینوں انسانوں نے لکھی ہوئی جھوٹی کتابیں ہیں، اور ان تینوں میں جو بھی کائنات کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خدا نے بنائی، اللہ نے بنائی، فلاں نے بنائی، ڈھمکا نے بنائی، وہ سب کے سب انسانوں کے تخیلات یا انسانوں کے تصورات ہیں. پرانے انسانوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ بھی جو ان کو سمجھ آتا تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق لکھ کے لوگوں کو اس سے امپریس کرنے چلے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن 1400 سال پہلے آنے والے حضرت محمد، اگر کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ ان کا کلام ہے، تو یہ ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اور ان کی کم علمی کو بارہا دکھاتی ہے. آپ نے پھر یہ کہا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور اللہ اسے مٹی میں واپس ملا دے گا اور پھر مٹی سے اسے دوبارہ زندہ کر لے گا. بھائی اس بات کا آپ کوئی بھی ثبوت کہیں سے بھی نہیں دے سکتے. آپ کا ہی قرآن 10 جگہ پہ 10 باتیں کرتا ہے. ایک جگہ پہ انسان کو خون سے بنایا گیا، خون کے لوتھڑے سے. دوسری جگہ پہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا، سب چیزوں کو. تیسری جگہ پہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو اب مجھے بات بتائیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، خون سے پیدا ہوا ہے یا پانی سے پیدا ہوا ہے؟ قرآن میں اس بات میں تضاد ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، مگر آپ اپنی بھولی
مسلمان آڈینس کو دھوکہ دیتے ہیں صرف اور صرف، اور اس لیے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں جی کس سے بنا؟ تو بھائی پانی سے تو برف بن سکتی ہے اور مٹی سے گھڑا بن سکتا ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ پانی سے بننے والی برف اور مٹی سے بننے والا گھڑا دونوں ایک چیز ہوتی ہیں یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں؟ تو بھائی آپ کی منطق جو ہے اگر آپ کے دعویٰ جات کو منطق کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے تو وہ پاش ہو جاتی ہے، اور خود سے ہی آپ نے جتنی باتیں اس ویڈیو میں کی انہی سب باتوں میں آپ ہر جگہ خود ہی سے کلیش کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ ملحدوں کو جواب کیا دیں گے؟ مفتی صاحب آپ کے پاس ملحدوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ملحدوں کی باتیں جو ہیں وہ سچ پہ مبنی ہیں، اور ملحدوں کی باتیں بار بار ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ باقی آپ نے عربی کے بارے میں بھی بہت سے بلنگ و بانگ دعوے کیے کہ عربی 1400 سال سے بالکل بھی ایوالو نہیں ہوئی، تو یہ مسلمانوں کو میں اس بات کو بتا دوں، کیونکہ آپ تو نہیں بتائیں گے کہ عربی ایوالو ہوئی ہے۔ بھائی مصر کے لوگ عراقیوں کی عربی نہیں سمجھ سکتے، ان کو مسئلے ہوتے ہیں، اور قرآن کی عربی جو ہے وہ آج لوگ وہی عربی نہیں بولتے۔ یہ جھوٹ ہے، مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں سرے سے ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل غلط باتیں ہیں، ان کو کوئی بالکل بھی جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے بالکل بھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر کائنات کا بنانے والا کوئی اصل اللہ ہے اور وہ بولتا نہیں ہے تو پھر اسی اللہ کو مان لو جو کہ بول رہا ہے۔ تو بھائی ایک آدمی سچا ہے اور وہ بولتا نہیں ہے، میں آپ کی دلیل کے بارے میں جواب دے رہا ہوں، ویسے تو میں کہہ ہی نہیں رہا کہ کائنات کے بنانے والا کوئی اللہ ہے۔ بھائی آپ ثبوت دیں گے تو ہم مانیں گے، اور ثبوت ایک ایسی چیز کا جو سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا اس کا ثبوت سب جگہوں سے دینا پڑتا ہے، منطقی ثبوت بھی ہوگا، سائنسی بھی ہوگا، پھر اس پہ آپ دلالت کریں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ مگر آپ نے مفتی صاحب کوئی ثبوت نہیں دیا قرآن کے علاوہ، اور قرآن کا ثبوت محمد کا ثبوت قرآن، یہ سرکولر لاجک ہے، یہ ایک منطقی بے ایمانی ہوتی ہے سرکولر لاجک کہ جی میرا گواہ جو ہے وہ حارث سلطان ہے، حارث سلطان کا میں ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سرکولر لاجک ہوتی ہے، یہ منطقی بے ایمانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس کوئی منطق نہیں ہوتی یا جھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہی بات آپ کے ہاں ہے کہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، کدھر سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن سے، اور قرآن کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ محمد سے۔ محمد کہاں سے ثابت ہوتے ہیں؟ رسول قرآن سے، قرآن محمد قرآن محمد قرآن، سرکولر لاجک، جھوٹ، سب کچھ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تو بیچ میں کہتا ہے عورت کو بیوی بناؤ، اچھے کام کرو، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ عورت کو لونڈی بھی بناؤ، صرف بیوی بنانے کی بات نہیں قرآن میں اللہ کرتا، نہ اسلام صرف عورت کو بیوی بنانے کی بات کرتا ہے۔ آپ گرل فرینڈ کہتے ہیں نا، تو بھائی گرل فرینڈ لونڈیوں سے بہت اچھی ہوتی ہے، اور گرل فرینڈ آج کل جس طرح کی بیویاں مسلمان بناتے ہیں اور پہلے جس طرح کی بناتے تھے اس سے بھی بہت بہتر ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مگر لونڈی کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ خرید لیں، اس کو بیچ دیں، اس کو جب چاہے بیچ دیں، اس کا جب چاہے ریپ کریں، اس کے پاس کوئی نو کہنے کا اختیار نہیں ہے، وہ پریگننٹ کریں اس کو، چاہے جو مرضی کریں، اس کے باپ بھائی بہن بھائی اس کا پورا خاندان چھوٹ جائے، آپ اسے جہاں مرضی بیچ دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے لیے خدا ہیں۔ غلامی جو اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہے نا اصل میں انسانی خدائی کا سب سے بڑا انکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک غلام کا جو آقا ہوتا ہے اس کو اس کے لیے خدا بنا دیتے ہیں، اور غلام کی تو کوئی آزاد مرضی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو غلامی جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن اچھائی بتاتا ہے، اسلام اچھائی بتاتا ہے، اسلام اور قرآن انسان کو درندہ بناتا ہے اور انسان کو اتنا برا بناتا ہے کہ وہ لونڈیاں بھی بناتا ہے، وہ لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے۔ یہ بوکو حرام والے، یہ آئسس والے، یہ طالبان، یہ آپ کے ہی تو بھائی ہیں نا بھائی، یہ ملحدوں نے تو پیدا نہیں کیے، یہ ہندوؤں نے بھی نہیں پیدا کیے، یہ عیسائیوں نے بھی پیدا کیے، یہ آپ کے اسلام نے پیدا کیے ہیں، آج کی دنیا میں یہ موجود ہیں، اور اسی لیے آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اخلاقی جواز اگر آپ کے اسلام کا تلاش کیا جائے تو زیرو ہے۔ آپ کے رسول اللہ کی اخلاقیات کو اگر پرکھا جائے تو وہ آج کے انسانوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتی۔ مفتی صاحب مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے کسی 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کی، اس لیے آپ رسول اللہ سے ایک بہتر انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کروا کے ان کی بیویوں اور بچوں کو دمشق کے بازار میں نہیں بیچا، اس لیے آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ رسول اللہ سے آپ ایک بہتر انسان ہیں، انسانیت کے معیار پہ، انسانیت کی کسوٹی پہ، منطق کی کسوٹی پہ، سچ کی کسوٹی پہ آپ رسول اللہ سے ایک بہتر انسان ہے، اور یہی مبارکباد میں نے انجینئر صاحب کو بھی دی ہے، کل میری ویڈیو جو آئی تھی اس میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بھی مبارک ہو، اور میں سب باقی مسلمانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ سے بہتر انسان ہیں، کیونکہ آپ نے کسی 6 سال کی بچی سے شادی کر کے 9 سال کی عمر میں اس سے سیکس نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کرا کے ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنا کے اور ان کے بچوں کو غلام بنا کے دمشق کے بازاروں میں نہیں بیچا،
آپ نے خیبر کی لڑکیوں کے ریپ نہیں کیے، اس لیے آپ رسول اللہ سے اور ان کے صحابیوں سے بہت بہتر انسان ہیں، اور اپنے آپ کو 1400 سال پرانے معیار اخلاقیات کے مطابق ماپنے کے بجائے آج کے معیار اخلاقیات کے مطابق ماپیں، اور اپنے آپ کا جو آج کا اخلاقیات کا معیار ہے وہ اس معیار سے بہت اچھا ہے۔ آج آپ کے دلوں میں اس وقتوں سے بہت زیادہ رحم ہے، آج آپ انسانیت کی اس سے زیادہ قدر کرتے ہیں، تو اپنی قدر کریں، آپ سمجھیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے بڑی چھلانگ لگائی، مفتی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ملحدوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، تو مفتی صاحب آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، کیونکہ آپ ہر بار ہمارے سوالوں کو توڑ مروڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملحدوں کے سوال ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اور ہمارے سوالوں کے منطقی جواب آپ کے پاس ہیں بھی نہیں، کیونکہ آپ صرف قرآن و حدیث اور مسلمانیت تک محدود رہنا چاہتے ہیں، مگر ہم جو ہیں وہ انسانیت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم منطق اور سائنس اور اخلاقیات سب کے سفیئرز میں ہم پھیلتے ہیں۔ ہم صرف قرآن اور حدیث میں اپنی اخلاقیات نہیں ڈھونڈتے، ہم انسان کے کل نالج میں اپنی اخلاقیات، اپنی منطق اور اپنی سائنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب سے بہتر چیز ہے، کیونکہ آج 21ویں صدی میں جو انسان آج کی منطق، آج کی اخلاقیات اور آج کی سائنس کے مطابق اپنے جینے کے اصول بنائے گا، وہی اصل میں کامیاب۔ باقی آپ جہنم سے لوگوں کو ڈراتے رہیں، قرآن کے اور حدیث میں سے لوگوں کو یہ آگ کی دھمکیاں اور یہ فلاں کی دھمکیاں اور ڈھمکاں کی دھمکیاں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑے اخلاقی طور پہ اچھے ہیں، تو مفتی صاحب سوری ٹو سے پاکستان جتنا گھٹیا ملک، جہاں پہ ہر روز باپ اپنی بیٹیوں کے ریپ کر کے مار کے پھینک دیتے ہیں، بھائی ملتے ہیں جو 6 سال سے اپنی بہنوں کو گھروں میں قید کر کے ان کے ریپ کر رہے ہیں، مولوی ملتے ہیں جو کہ روز بچوں کے لاتعداد ریپ پاکستان کے مدرسوں میں بچوں کے ہوتے ہیں روز، ٹھیک ہے، آپ کے مدرسوں میں، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں نہیں ہوتے۔ تو مولوی جو قرآن سے سب سے قریب ہے وہ غلاظت اور جنسی بربریت سے بھی سب سے قریب، تو اگر اسلام اور قرآن ان میں سے یہ چیزیں نہیں نکال سکتا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کو وہ ایک اچھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ باقی خدا کا جو مسئلہ ہے، خدا کے مسئلے پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، غالب کمال ملحد آپ سے خدا کے وجود پہ یا اسلام پہ اگر آپ کا دل کرے وکالت کرنے کے لیے اسلام کی اخلاقیات پہ، تو اس پہ بھی آپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ جب آپ چاہیں گے بات کرنا، ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ تو جی چلیں جی، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔